अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित, और कुछ ही देर में स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर लेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी आलिया हमज़ा साहिबा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल है। चंद मिनट पहले ये खबर आई है कि मुस्लिम लीग काफ परवेज़ इलाही साहब अपने अहम तरीन साथियों के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। दावा तो ये किया गया था कि 2 से 3 दिन में पीटीआई के लोग छोड़ कर मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन करने लगेंगे, लेकिन स्टोरी जो है वो डिफरेंटली अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही है। आज हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसिंग दिन था, शर्मिंदा कर देने वाला। उनके जो चीफ़ ऑफ एहतसाब हैं, डीजी नैब हैं, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं आफ्ताब सुल्तान साहब। हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका है और एहतसाब के अमल को कैसे इस एक डेवलपमेंट ने मशकूक बना दिया है, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर एक बहुत अहम सवाल जो पैदा हुआ है कि आखिर जब ये डेवलपमेंट हो गई तो अब नया डीजी नैब कौन लगाएगा, क्योंकि डीजी नैब लगाते हैं वज़ीर आज़म, उसमें मशावरत शामिल होती है लीडर ऑफ़ द अपोजिशन की। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन हैं राजा रियाज साहब। तो राजा रियाज साहब किस किस्म की कंसल्टेशन फराहम कर सकते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे पहले ये कोशिश करेगी कि उनका लीडर ऑफ़ द अपोजिशन असम्बली में आ जाए, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही आपको मालूम है कि एक दिन के बाद, अब से लगभग 24 घंटे के बाद, पाकिस्तान की सियासत में फिर बड़ी हलचल नज़र आएगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेगी। अब ये जो जेल भरो तहरीक है, ये पाकिस्तान को किस जानिब ले जा सकती है? तो हुक्मनामे, एक ख़बर जो है वो हुकूमत की तरफ से आई। हुक्मनामा ये आया कि लाहौर में बुलेवार्ड, मेन बुलेवार्ड, मॉल रोड, उसके अलावा चेरिंग क्रॉस है, यहाँ पर बहुत अहम और तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं, कमर्शल हब है। और पीएसएल के सीज़न का आपको मालूम है कि उसके मैचेस का आगाज़ 26 फरवरी से लाहौर में हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने ये रास्ता इस्तेमाल करना है, लिहाजा फिल फॉर दफ़ा 144 का नफाज किया जाता है। किसी भी किस्म की रैली, किसी भी किस्म का एहतजाज, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अब वो पूरा माहौल बन गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इन जगहों पर निकलेंगे, अवामी इज्तिमा करने की कोशिश करेंगे, तो कानून जो है वो ब्रेक हो जाएगा। क्या उस सूरत में इनको गिरफ़्तार किया जाएगा? फिर उस पर एक ख़बर जो है वो बड़ी दिलचस्प आई। वो ख़बर ये थी, निगरान हुकूमत के ज़राए को कोट करते हुए ये दावा किया गया हुकूमत की तरफ से कि जो भी शख्स, ख़ास तौर पर जो तलबा हैं, जो जान होते हैं इस किस्म की किसी भी तहरीक की, अगर वो हिस्सा लेते हैं इस जेल भरो तहरीक में, तो फिर ना सिर्फ ये कि उनके एडमिशन्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाएंगे, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जाएंगे, उनके आइंदा जो तालीमी मुस्तकबिल है और जो उनका किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जाने का मुस्तकबिल है, उस पर बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। इसी तरीके से अगर कारोबारी तबका इसमें हिस्सा लेता है, उस सूरत में भी उनके जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ लाइसेंस हैं उनको मनसूख कर दिया जाएगा। तो पूरी सिचुएशन इस वक्त एक टेंस बनी हुई है। और कल हमने प्रोग्राम में जब बात की थी तो उस वक्त नदीम अफजल चंद साहब ने यह दावा किया था, और उन्होंने ये कहा था कि वो 12 अक्टूबर 1999 का रीकैप, उसका रीटेलीकास्ट, उसको दोबारा होते हुए देख रहे हैं। तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आगाज़ में अब्दुल बासित साहब के पास चलते हैं। बासित साहब जो हैं, आपको मालूम है कि साबिक सफ़ीर हैं, 35 साल इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व किया। और आफ्ताब सुल्तान साहब और इनके बैच में भी कोई 2 बैचेस का फ़र्क है, मुश्तरका दोस्त भी हैं इनके, और कभी ना कभी यकीनन इनका काम करने का भी इत्तफाक हुआ होगा। बासित साहब, बिस्मिल्लाह, क्या तफसील है? आपकी जो मुस्कुराहट है ना, ये बड़ी ख़तरनाक सी है। क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास खबरें भी नहीं, मेरे पास भी खबरें नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह आपने कहा कि पीडीएम के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो क्रिएट हुई है, क्योंकि लास्ट जुलाई में इनको किया गया था अपॉइंट एज चेयरमैन नैब। तो उनका इस वक्त चले जाना, अपनी जो मुद्दत है आईनी वो पूरी ना करना, पीडीएम के लिए एम्बैरेसिंग तो डेफिनेटली है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने जो पब्लिक में कहा है वो तो यही है कि वो प्रेशर में थे, कुछ उन्होंने नाम नहीं लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मेरे हवाले प्रेशर का मतलब तो बासित साहब फिर सीधा सीधा ये है कि जो एहतसाब का अमल है अब तक हुआ है या अब के बाद होगा, वो मशकूक हो गया। उससे पहले भी जो होता रहा वो भी मशकूक ही था। सच्ची बात, बिल्कुल उस नैब का तो हमेशा से मशकूक ही रही हैं इसकी एक्टिविटीज़, जब से मुशर्रफ साहब ने इसको इस्टेब्लिश किया। लेकिन
انٹرسٹنگ بات یہ ہے عیسیٰ کہ آج جب انہوں نے استعفیٰ دیا اس کے فوری بعد 3 نام بھی لیک ہو گئے، بشیر میمن، عرفان الہی اور اعظم سلیمان. اب یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، 2 جو ان میں سے اشخاص ہیں، عرفان الہی اور جو سلیمان اعظم ہیں، یہ ہیں ڈی ایم جی کے لیے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اب جو نام ہے، اور جو بشیر میمن صاحب ہیں وہ جانتے ہیں سب لوگ، وہ ان کا تعلق پولیس سے ہے. اب ان میں سے کون شخص ہوگا جو کہ نیا چیئرمین بنے گا، اور آبویسلی کوشش تو یہ ہوگی کہ اس شخص کو ہی بنایا جائے کہ جو پریشرز لے سکے، جو پریشرز شاید آفتاب سلطان صاحب نہیں لے سکے. بڑے اپ رائٹ آفیسر رہے ہیں اور میں ان کا بڑا معتقد رہا ہوں ایک حوالے سے. جہاں بھی وہ گئے انہوں نے کام ٹھیک کیا اپنا، اور یہاں بھی وہ مور اور لیس اپنا کام ٹھیک ہی کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ان پہ کچھ اس قسم کے پریشرز تھے کچھ کام جلدی کرنے کے، شاید وہ اس حوالے سے ڈیلیور نہیں کر پائے. مطلب وہ کام کرنے پہ راضی تھے لیکن اس کی ٹائم لائن سے نہیں، وہ اپنے طریقے سے کرنا چاہتے تھے. جہاں تک میری معلومات ہیں وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. وہ چاہتے تھے کہ اگر کیس کوئی ہم کرتے بھی ہیں کسی کے خلاف تو وہ اتنا سالڈ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی عدالت میں جب چیلنج ہو تو اس کے ریزلٹس مثبت نکلیں. باسط صاحب، اس وقت آفتاب سلطان صاحب سے منسوب ایک مبینہ بیان جو ہے وہ بہت زیادہ واٹس ایپ گروپس میں سرکولیٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو الوداعی خطاب کیا ہے نیب ہیڈ کوارٹرز میں، وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ میں نیب افسران سے کہتا ہوں کہ آئین کو مانیں، اداروں کی بات نہ سنیں. میں یہیں تک روک دیتا ہوں، اداروں کی بات نہ سنیں، آئین کو مانیں. if he has said this، مطلب حکومت یا ادارے، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو ایک کہنے کا طریقہ ہے، اور جو واٹس ایپ گروپ میں رپورٹ ہو رہا ہے ممکن ہے کہ وہ ٹھیک نہ بھی ہو. انہوں نے بات کس پیرائے میں کی ہے، کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا فلاں شخص کو، فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، فلاں شخص کو پکڑ لو، اس کا ایک پلاٹ تھا. یہ اسپیسیفکس جو ہے نا، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی. وہ بڑے ذمہ دار انسان ہیں. انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ مجھ پہ پریشرز تھے اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے اس وقت کنٹینیو کرنا اس انوائرمنٹ میں کسی طور پہ مناسب ہے. اب دیکھنا یہ اگلا. اچھا باسط صاحب، جو اس میں بیان چلا ہے اس بیان میں نہ صرف یہ کہا گیا بلکہ انہوں نے کہا کہ نیب کو میں نے ایمانداری سے چلایا ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کی، نیب افسران غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات نہ مانیں، نیب کے 99% لوگ اچھے ہیں، 1% میں مسئلہ ہے. یہ وہ بیان ہے جو ان سے منسوب کر کے چلایا جا رہا ہے. احتساب کا عمل کس حد تک متاثر ہوگا اور بڑے سوالیہ نشان اس پر لگ جائیں گے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ ظاہر شاہ صاحب جو کہ اب ان کے پاس ایکٹنگ چارج ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں تو وہ جو ملک ریاض صاحب کہتے ہیں نا، فائلوں کو پہیے لگ گئے ہیں، تو یہاں پر کیسز کو پہیے لگ گئے ہیں. اور پتہ یہ چلا ہے کہ کم از کم مارچ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف پہ بڑے بھاری ہونے والے ہیں. اور ایک کے بعد ایک پیشی، کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو پیش ہونے کا حکم نہ دیا گیا ہو. عمران خان صاحب، بشرا بی بی، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، اسی طرح فواد چودھری، ان سب کو جو ہے وہ پیش ہونے کا گیا. کنڈی صاحب ویلکم، آپ آئے ہمارے پاس. ذرا یہ بتائیے کہ حکومت کے لیے ایک امبیرسنگ سچویشن تو کریٹ ہوئی اگر ڈی جی نیب چلے جاتے ہیں، اور مبینہ طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان پر دباؤ تھا کیسز کو چلانے. تو یہ دباؤ کون ڈالتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کو مبارک ہو آپ کے نئے پروگرام پہ. ہم آپ کے دعا گو ہیں کہ پروگرام چلے. کافی عرصے کے بعد آپ نے انٹری ماری ہے. دیکھیں، اب مجھے تو آپ احتساب اکبر نہ بنائے کہ میں جا کے اس کو وہ باتیں کروں جو پچھلے زمانے میں بیٹھے ہوتے تھے پی آئی ڈی میں اور جو ہے فائلیں اٹھا کے فائلوں کے پلندے دکھاتے تھے. آج وہ پتہ نہیں کس نامعلوم مقام پہ شفٹ ہو گئے. دیکھیں، وہ چیئرمین نیب آئے، انہوں نے استعفیٰ دیا اپنی ذاتی وجوہات کے اوپر. کوئی پریشر ایسا میں نہیں سمجھتا جو ماضی کی حکومتوں نے دیا. ہمارے پاس کوئی، نہ ہم نے اس کی کوئی ویڈیوز بنائی، نہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو جو ہے جو ان کے خلاف بیان دینے والے تھے ان کو بند کیا یا رکھا یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ایسی چیزیں نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ کہیں کہ جی پہیے آپ نے کہا لگ جائیں گے یا کوئی چیز ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی والوں کو بلائیں تو کہیں گے کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ کر لیا ہے.
اور باقی وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ اس وقت آپ کی میں اسی گفتگو سن رہی ہیں. سنیں بالکل، میں بھی ان کی بات سنوں گا، وہ بھی ہماری بات سنیں گی. اب مجھے بتائیں کہ جو ایک 5 دن سے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا تھا لاہور میں، بھئی وہ عمران خان صاحب گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، دروازہ کھول گیا ہے، بیٹھ گیا ہے. اسی بلڈنگ میں، لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایمبیسڈر صاحب تو شاید اس وقت سفارتکاری کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ 2 سابق وزیر اعظم کے ساتھ اسی بلڈنگ میں کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اور بدلہ آپ لے رہے ہیں. جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مکافات عمل مقامات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر عدالتیں 5 دن ایک شخص کا انتظار کریں اور کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے کسی طریقے سے حاضر، کبھی وہ کہتے ہیں میں آ رہا ہوں، کبھی کہتا ہے پھر میں ایک قسم کے میں کیا وہ الفاظ استعمال، گاڑی سے میں نہیں اترنا، جی مہربانی کریں گاڑی سے اتر جائیں، آ جائیں، مہربانی کریں. کیا آپ کے ساتھ، میرے ساتھ یا ان کے ساتھ یہ کام ہوگا؟ کیا پاکستان کی بات کرنے والے، کیا پاکستان کے 22 کروڑ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو عمران خان کے ساتھ 5 دن ہوا؟ میں سمجھ آپ کے خدا نخواستہ آپ کے پاس ایسا ہو جائے، میں پوچھوں کہ آپ کے لیے 5 دن کو انتظار کرے، سپاہی بھی انتظار نہیں کرے. لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو اب کہتے ہیں میرے لیے ٹریفک زیرو کریں، مجھے پروٹوکول ہے کہ میں زیرو ٹریفک. یہی آصف علی زرداری صاحب، انصاف کے اوپر تو بہت سارے سوال ہیں. دیکھیں یہی آصف علی زرداری صاحب کووڈ میں حالانکہ جنمن بیمار تھے، یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے ان کا، کیسے نہیں جائیں گے، یہ کیے وہ کیا، کیا کچھ ثابت کیے. دیکھیں آپ کے تو کتنی لیکس آ گئی ہیں اس پہ وہ. اب تو میں تو دیکھیں، اور اس میں کیا فرق گوگی کی عالیہ صاحبہ ون لائنر فرق گوگی کی لیکس، پنکی پیرنی صاحبہ کی لیکس، کیا کیا لیکس آ گئی ہیں. اب کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ نے احتساب عدالت خیبر پختونخوا میں کیوں بند کیا؟ ہیلی کاپٹر کیس لے لیں، مالم جبل لے لیں، BRT لے لیں، کیا ہیلتھ کا لے لیں، کیا کچھ نہیں کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ بس یہ بالکل پاک صاف لوگ ہیں اور باقی ان میں سے کون سی چیز ہے جس کے اوپر میں پہلے عالیہ حمزہ صاحب، میں کہتا ہوں کہ احتساب اگر پاکستان میں جو انصاف ہو جائے، آدھی سے زیادہ PTI جیل میں ہوگی. آدھی سے زیادہ. عالیہ حمزہ صاحبہ، کنڈی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات آگے چلتے ہیں آدھی سے زیادہ PTI جیل میں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عیسیٰ. میں تو صرف اتنی بات کروں گی، چھوڑ دیں، ہم تو ویسے کل جیل میں جا رہے ہیں، ڈال دیں ہمیں جیل میں، کیونکہ ہم تو خود ہی والنٹریلی سلنڈر کر رہے ہیں. انہوں نے جو ابڈکشن کرنی ہے نا، یہ اریسٹ نہیں کرتے، یہ ابڈکشن کرتے ہیں. تو جو انہوں نے ابڈکشن کرنی ہے، ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کرنے، ہمارے گھروں پر چھاپے مارنے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں جیلوں میں ڈال دیں، کیونکہ ہمارے اگینسٹ تو ان کو کرپشن میں کچھ ملنا نہیں ہے. دوسری بات جو کی ہے ادھر انہوں نے فیصل کنڈی صاحب نے، مجھے یہ بتا دیں، میں نے تو نہیں کہا یا PTI تو نہیں کہا، جو چیئرمین نیب نے کہا ہے دوسروں کے خلاف کیسز بنواتے ہیں، خود اربوں روپے باہر رکھے ہیں. مجھے کہا گیا فلاں کے بھائی کو چھوڑ دیں اور فلاں کو پکڑ لیں. تو آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہاں پر 1100 ارب کے لوٹ مار اور منی لانڈرنگ کے کیسز اس امپورٹڈ حکومت کے قبضہ ہوئے کہ ایک اندر کے اندر ختم ہوئے. تو 9 مہینے سے تو یہ اس وقت حکومت میں بیٹھے، جس کے اگینسٹ کیس بنتا تھا نا اور جس نے کرپشن کی تھی، عوام کے سامنے لے کر آتے. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. آج ان کا ریزائن آیا ہے، آج بشرا بی بی کو سمن کر لیا گیا، خان صاحب کو نیب نے طلب کر لیا، شاہ محمود قریشی صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو، پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے بلا لیا. میں سب چھوڑ دیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر کچھ تھا نا تو آپ کو ہم پہ دہشت گردی کے پرچے نہ کرانے پڑتے. اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو آپ کو ہمیں بیپرز پر ابڈکٹ نہ کرنا پڑتا، آپ کو ہمیں پریس کانفرنسز پہ ابڈکشن نہ کرنی پڑتی، آپ کو ہمیں TV ٹاک شوز کے اوپر ابڈکشن نہ کرنی پڑتی. اس طرح سے کیونکہ ہمارے اوپر مقدمے کے عمران خان الیکشن کمیشن کے باہر تھا نہیں، لیکن وہ دہشت گرد ہے. عمران خان موجود نہیں تھا اسلام آباد میں، لیکن وہ دہشت گرد ہے. عمران خان نے کیا کیا؟ توہین IMF کر دیا، عمران خان نے توہین جج کر دیا، عمران خان نے توہین منرل واٹر کر دیا، عمران خان نے اور شیخ رشید صاحب نے توہین بلاول زرداری کر دی ہے. یہاں پر فواد چودھری صاحب. عالیہ صاحبہ، آپ کے ان معروضات کے اوپر فیصل کریم کنڈی صاحب سے میں یقیناً سوال کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، اور یہ بھی سوال کرنا ضروری ہے، ٹائمنگ جو ہے وہ سمجھ جاری ہونے کی، وہ اس سارے معاملے کو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کریٹ کر رہی ہے. بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुंडी साहब, आपने आलिया हमजा साहिबा की गुफ्तगू सुनी और ये जो समन की टाइमिंग है कि बुशरा बीबी को भी बुला लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम मेन उनके बोलने वाले लोग हैं उन सबको बुला लें, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। देखिए, टाइमिंग पे मैटर नहीं करता। आप कहें बुशरा बीबी को बुला लेंगे, बुशरा बीबी को नहीं बुलाया जाएगा, इमरान खान को नहीं बुलाया जाएगा। उनकी आपने ऑडियो लीक्स फ़रा गोगी साहिबा की नहीं सुनी कि बुशरा बीबी क्या क्या डिमांड कर रही थी? वो तो इलीगल है। क्या चीज़? ऑडियो लीक्स किया जाना, ऑडियो रिकॉर्ड करना। नहीं, देखिए, एडमिसिबल भी नहीं है बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ अनलेस एक ख़ास क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता। देखिए, हम तो कह रहे हैं इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए। जब ये उस वक्त जो है, ये जब पहले एक आई, मेरे ख्याल में गालिबन शहबाज शरीफ साहब की थी या मरियम साहबा, जिसकी भी थी, मुझे अभी याद नहीं है, कितना जश्न ये मना रहे थे। अब जब इनकी आना शुरू हुई, अफसोसनाक बात है, एज ए पोलिटिकल साइंस, एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं कहता हूँ कि ये चीज़ अफसोसनाक है। जब हम सियासतदान एक दूसरे के साथ ऐसा करेंगे, अपना एक मजाक उड़ाएंगे। इनके दौर में हम इनको बड़ा समझाते थे कि न करें। अब मुझे बताएं कि असद मुनीर ने ख़ुदकुशी की, क्यों की? अगर एक वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी का था जो सारी उम्र लोगों को, बच्चों को पढ़ाता था, हथकड़ी में उसको लाकर उसकी जो डेथ हुई हथकड़ी में हुई, उसका जिम्मेवार कौन था? इमरान खान है कि उस वक्त के नैब के चेयरमैन थे? अब दहशत की बात करते हैं, हम तो उस वक्त भी कहते हैं कि अगवा बर तवान के इदारे नैब बंद कर दें। आप उस वक्त खुश होती थी कि अगले हफ्ते फ़लाँ पकड़ा जा रहा है, अगले हफ्ते फ़लाँ पकड़ा जा रहा है। आप लोग उस वक्त जो है, जिस तरीके से आप उस वक्त खुशी का इजहार कर रहे थे जैसे आपने ईद का चांद देख लिया हो। बाकी सब छोड़ दें, अकरम दुरानी साहब, हालांकि मेरे पॉलिटिकल पार्टी के अपोनेंट हैं, CM रहे, 85-86 साल की उसकी वालदा की उम्र है, उसको नैब बुलाती, सुबह और शाम तक बिठाती थी। उस वक्त तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई कि क्यों बुलाया किसी खातून को या किसी को। और आपकी जो है आपकी फ़र्स्ट लेडी को बुला लिया, आपको बड़ी तकलीफ। हम ये नहीं कहते कि हमें खुशी हो रही है, लेकिन अगर आपने गलत काम किए हैं, चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ें भुगतने पड़ेंगी। चलो हम मान लेते हैं यार, हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि जी क्या वो जो US का मजिस्ट्रेट था वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता था या नून के ताल्लुक़ रखता था, जिन्होंने उनके लीडर को सज़ा दी थी? उसको तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ नहीं था ना। तो उधर भी हम पहुँच गए थे कि उधर भी हमने प्रेशराइज़ कर रहे थे कि आप ये काम करें। लिहाजा ये चीज़ें तो नहीं हैं। कुंडी साहब, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आप इसको पॉलिटिसाइज ना करें। आप ये कह रहे हैं कि जेन्युइन ग्राउंड्स मौजूद हैं और एम्पल एविडेंस मौजूद है जिसकी बुनियाद पे कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप प्रॉब्लम ये है कि हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो खबरें सूबे की, चाहे वो जिस हवाले से भी हों, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से होती हैं, चाहे वो करप्शन के हवाले से, जिस हवाले से भी हैं, इस्लामाबाद में किसी को नज़र नहीं आती। आप जाके पेशावर घूमें और इनकी दास्तानें सुने, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप क्या दास्तान इनकी चल रही थी, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या गुल खिलाएँ। आज वो सूबा जो हम पुरअमन सूबा देख इनको गए थे, आज इन्होंने वो बदामन सूबा हमारे हवाले किया जो 2008 में। एक सवाल अगर मैं करने इजाज़त दें। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जितने भी केसेस इस वक्त नैब में हैं वो पॉलिटिकल नहीं हैं, तो फिर ये जो नैब के चेयरमैन का इस्तीफ़ा ची मानी दारत, इसका फिर किस, हाउ डू यू एक्सप्लेन एज पार्ट ऑफ द PDM? नहीं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द PDM फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम इस हुकूमत का हिस्से हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ PDM, पीपल्स पार्टी। दूसरी बात यह कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, अपनी खुशी से दिया है, ठीक है। अब आप अगर कहें कि जी मैं अगर एक वो करूं और मैं कहूं कि जी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और मुझे वो प्रेशर था, कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर होता तो आज सारी PTI अगर हम प्रेशर में होते, पॉलिटिकल एग्जामिनेशन कहते, हमें पॉलिटिकल एग्जामिनेशन का हिस्सा बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सारी उम्र। हमने जेलें देखी हैं। हम आज भी मुतालबा करते हैं कि अदालतें बहुत अच्छी हैं, बहुत इंसाफ देती हैं। हम आज शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारे केस क्यों नहीं सुना जाता, पाकिस्तान सारे के केस क्यों नहीं सुना जाते, और वो 2 केस हमारा अदलिया आज तक हमें उस पर इंसाफ नहीं दे सकी। और हम बार बार कह रहे हैं हम इस पर भी इंसाफ दे दें। टमाटर, प्याज, आलू पे भी इंसाफ मिल रहा है, सब चीज़ों पर इंसाफ मिल रहा है। अगर इंसाफ नहीं मिले तो इन 2 केस पे नहीं मिल रहा है। आज मैं आपकी तौर से अदलिया को ये पैगाम भेजा दूँ, कम से कम हमारे केस भी इसी तरीके से सुने जाएँ जो बाकी केसेस आप सुनते हैं। आलिया साहिबा, कुंडी साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप कल खुश ना होते तो आज आपको गम ना करना पड़ता। ईसा, मैं कुंडी साहब की बातें सुन रही थी और मुझे नहायत अफसोस हो रहा था, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने ये सारा कुछ सफर किया था, और इस पार्टी की जो जंग थी ना वो आमरीयत के अगेंस्ट थी। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि जो इंसानी हकूक के चैंपियन बनते थे ना, बेसिकली इनका असल चेहरा आवाम के सामने आया है। 2-3 चीजों पर मैं बात करूंगी। इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो सुनहरा दौर है ना, कहने को ये कहते थे ना कि जमहूरियत इज द बेस्ट रेवन डेमोक्रेसी,
تو مجھے یہ بتا دیں ایسی ڈیموکریسی ہے کہ ٹاپ صحافی قتل ہو رہے ہیں، ایسی ڈیموکریسی ہے کہ ملک کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے نا وہ گولیاں کھا کے دہشت گردی کا مقدمہ بھگت رہا ہے، اور یہ یہاں پر آ کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور باقی یہاں پر جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. ذرا ایک چیز کے اوپر میں بات کر کے ان کی یہ ساری یہ جو نیب کے کیسز ہیں نا ان پر میں بات کرتی ہوں. یہاں پر کھلم کھلا فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پر اور ان کو فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے، کٹ اینڈ پیسٹ کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ کہ جو ٹوٹے یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے، دیٹ از ناٹ اے گڈ ورڈ، لیکن جو پیچڈ ورک کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان پر یہ کیسز بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر ان خواتین کو جن خواتین کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے اور جن کی اپنی پارٹی کی لیڈر جو ہے وہ ایک خاتون رہی ہے. اور جس لیکن عالیہ صاحبہ جو لیکس ہیں، لیکس تو سب کی یعنی کہ آپ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت بھی لیکس ہوئیں، مریم بی بی کی آڈیو لیکس آئیں، شہباز شریف کے ساتھ ان کی گفتگو آئی، تو یہ تو اکراس دا بورڈ ایک پرابلم ہے. اس کا میں صرف 1 منٹ بات کمپلیٹ کر لوں کیونکہ میں ایک ٹاپک کو ختم کر کے پھر میں اس کے اوپر آتی ہوں. یہ جو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، میں پہلے ان کو ایکسپوز کر دوں. جو پیپلز پارٹی کا جو ایکچوئل چہرہ ہے نا وہ اب عوام کے سامنے آیا ہے. میں آج ایک خبر پڑھ رہی تھی اور کل آپ نے بھی کافی اس کے اوپر بات کی انہوں نے، اور ان کی حکومت ہے یہ، اب اس سے نہیں ہٹ سکتے ہیں کہ یہ ان کی حکومت نہیں ہے، یہ اس حکومت کا حصہ ہے. تاکہ جو طالب علم کل ہماری جیل برو احتجاج میں حصہ لیں گے نا ان کا کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ بند کر دیا جائے گا. یہ مجھے صرف ایک آج اس بات کا جواب دے دیں، یہ تو ہمیشہ طلبہ یونین کی بحالی کے چیمپئن بنتے تھے، طلبہ کے سیاسی عمل میں شمولیت کے حامی. پیپلز پارٹی نے بھی جیل بھرو تحریک چلائی ہے. اب آ جائیں اس کے اوپر، یہ تاشت ویڈیوز کے اوپر تو بلیو کر کے بی بی صاحبہ کو بلا رہے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر یہ ڈینائی کر رہے ہیں جو انہی کے چیئرمین نیب نے آج کہی ہے. کیا مجھے یہ بتا دیں چیئرمین نیب نے استعفیٰ اس بات پر دیا ہے کہ ان کو یہ پی ڈی ایم والے یا جو بھی طاقتور حلقے ہیں وہ کہہ رہے تھے زکوٰۃ اکٹھی کر لو، یہاں سے صدقہ اکٹھا کر لو، نماز کی تلقین کر رہے تھے، روزے کی، وہ یہی کہہ رہے تھے پولیٹیکل اوپوننٹس کے اگینسٹ، ان کے خاندانوں کے اگینسٹ آپ وکٹمائزیشن کریں، اور وہ آپ نے اس کا رد عمل دیکھ لیا ہے. اب آ جائیں جو بات ہوئی تھی نا یہاں پر جب ٹیلی فون کالز کی بات نکلے گی نا تو بی بی صاحبہ کی بات کو کوئی وہ اہمیت نہیں دے گا جو سی آئی اے نے کال ریکارڈ کی تھی جو بلاول زرداری صاحب کو ان کی والدہ محترمہ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ میری جائیدادیں کہاں کہاں ہیں. یا زرداری صاحب کی اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے امریکی حکام کی جو آپس کی کنورسیشن ہو رہی تھی نا وہ میٹر کرتی ہیں، بیکاز ان سے اس ملک کو خطرہ تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ کولیکٹرل ڈیمیج ڈونٹ بادر می، جو کرنا ہے کرو. صحیح. کنڈی صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ آڈیوز کی اور آڈیو لیکس کی بات کی جائے گی تو پھر دور تلک جائے گی. کرپشن کا حصہ تھی نہ انہوں نے. عالیہ صاحبہ مجھے اس پہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے اس پہ جواب لینے دیں کنڈی صاحب سے. صاحبہ اب جس پارٹی کی چیمپئن بننا چاہتی ہیں اور جو چیزیں بات کرنا چاہتی ہیں، اب آپ سیاست کی بات کریں یا بات کریں، دیکھیں آپ کی لیگ سے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، فاروق گوگی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی فرسٹ لیڈی کو کون سے ڈائمنڈ چاہیے اور کیا چیز چاہیے، ہم تو نہیں کہہ رہے تھے اسی کی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے دور میں ریکارڈ ہوئی، ہم نے نہیں کی تھی. اس وقت آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر تھے اور میجورٹی چیزیں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا سیاستدان آپ کی جماعت ان چیزوں پہ بیٹھنے کو تیار ہے؟ آپ تو کسی چیز کے لیے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جس دن فریال تالپور صاحبہ کو رات کو جیل کھول کے شفٹ کیا گیا، کیا آپ اس وقت آپ کے اندر کی خاتون سوئی ہوئی تھی؟ اس وقت آپ کیوں نہیں جاگ رہی تھی؟ اس وقت آپ خاتون کے لیے آواز اٹھاتی؟ اس وقت تو آپ خوشیاں منا رہی تھی، آپ کہہ رہی تھی بڑا اچھا ہو رہا ہے، یہ کیا انہوں نے، یہ سب سے بڑے ملک کے چور ہیں. کیا چیز آپ نے 4 سال میں ہم پہ ثابت کی؟ آپ ثابت کرتے، آپ کے ساتھ آپ کے ادارے تھے، آپ کے ساتھ نیب آپ کے ساتھ تھا، پولیس آپ کی تھی. آپ کہہ رہے تھے میں جو ہے وہ جیلوں سے فریج نکال لیں گے، دوائیوں کے لیے فریج نہیں دیں گے، اے سی نکال دیں گے، یہ کر لیں گے. کیا آپ نعرے مار رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ سارے اندر چلے جائیں گے؟ باسط صاحب جو ہے نا وہ آج بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. عالیہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. عالیہ صاحبہ باسط صاحب آپ سے سوال کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر لیا جائے اور جو ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پھر الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. اگر یہ ہائپوتھیٹیکل چیز ہے، اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے، اگر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کیا پی ٹی آئی وڈ کنٹیسٹ دا الیکشن؟ اس صورت میں کیا پی ٹی آئی کا کیا ڈیسیشن ہوگا
اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں؟ باسط صاحب میں بسط احترام 2-3 باتیں صرف کر دوں. خان صاحب کا جو ہے نا یہ فرمائشی پروگرام جاری ہوتا ہے خان صاحب کے بارے میں, لیول پلینگ فیلڈ کی ٹرم یوز کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا تو اس لیے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی ایپیسوڈ ریپیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر 2-3 چیزوں کا فرق جو یہ طاقتور حلقے ہیں نا انہیں اس وقت دیکھ لینا چاہیے. پہلا فرق کل کا دن میں بتا دوں, 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ کا, 1.5 گھنٹہ لگ گیا اور لاہوری خود نکلے تخت لاہور کو ہلاتے ہوئے. وہاں پر آپ یہ دیکھ لیں اتنی دیر میں تو وہ پنڈی سے گجرات پہنچ گئے تھے نواز شریف صاحب مجھے کیوں نکالا کی صدا دیتے ہوئے. تو یہ 2 لیڈران وہ بے شک یہ کہہ لیں کہ وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر تھے اور یہ ہمارے ایکس اور انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہیں, بٹ دا ریزن از کہ اب یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ عوام کی آواز کو سمجھیں. جو کل ہوا ہے اس سے یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک بندے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی, تھریٹ کیا, عوام خود نکلی. آپ ڈسکوالیفائی کریں گے, عوام اس کا اپنے غصے کا جواب انتخابات میں دے گی. پی ٹی آئی انتخابات کنٹیسٹ بھی کرے گی انشاءاللہ 3/4 میجورٹی سے آئے گی بھی, اور خان صاحب 3/4 اعظم بھی بنیں گے. اب صرف اگر مجھے 1 منٹ آپ دے دیں, جو کنڈی صاحب نے بات کیا جی میرے اندر کی عورت جاگ گئی بی بی صاحبہ کے اوپر, بی بی صاحبہ نے فریال تالپور کی طرح سندھ کے ہر ٹھیکے, ہر پتے, ہر بوٹے, ہر پل, ہر جسے کہہ لینا پتھر کے اوپر جو ہے یہاں پر انہوں نے ٹھیکے یا پیسے وصول نہیں کیے ہوئے. وہ اومنی گروپ کی حصے دار نہیں ہے, وہ اپنے بھائی کے جرائم کی حصے دار نہیں ہے. ان کا ایک ہی قصور ہے, وہی قصور ہے جو قصور تھا جمائمہ بی بی کا کہ ان کے اوپر ٹائلوں کے کیس ڈالے گئے. وہی قصور تھا ریحام صاحبہ کا جب وہ خاتون خان صاحب کی مسز تھیں تو تب ان پہ جس طرح سے اٹیک ہوتے تھے اور بعد میں جس طرح سے انہیں مادر ملت کا درجہ دیا گیا. اب بی بی صاحبہ کا بھی قصور یہ ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے اگینسٹ تو انہیں کرپشن مل نہیں رہی ہے اور کسی چیز سے تو وہ انہیں ڈرا نہیں رہے. 70 FIR کاٹ لی, عدالتوں کے چکر لگا لیے, گولیاں ان کو مار کے دیکھ لی, لیکن وہ بندہ نہ بیٹھنے والا ہے نہ ڈرنے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو اسی کی فیملی کو وکٹمائز کیا. صحیح. کنڈی صاحب عالیہ حمزہ صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی, لیکن 2 سوالات جن کا جواب میں آپ سے چاہوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ آپ نے ساری گفتگو کی پشاور, خیبر پختونخوا, پاکستان تحریک انصاف نے بڑا صورتحال خراب کر دی. اس کا سب سے بہترین جج آپ نہیں سمجھتے کہ عوام ہے اور عوام سے رجوع کیا جائے اور عوام فیصلہ کرے کہ وہ کس کو اپنا بہتر نمائندہ سمجھتی ہے؟ کیوں حکومت وقت وہ تعویلیں دیتے ہوئے نظر آتی ہے کہ اس وجہ سے الیکشنز جو ہیں وہ ڈیلے ہو جانے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں بالکل عوام بہترین جج ہے, لیکن اس کے اندر اگر جس طریقے سے ان کو لایا گیا, کندھے پہ چڑھا کے اور سلیکٹ کر کے لایا گیا, اور جس طریقے سے یہ لوگ انسٹال کیے گئے سب کے سامنے, ہم نہیں کہتے, یہ خود کہتے ہیں کہ جو ان کے موسن تھے ماضی کے, جو آج کل ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں, کہ ہمارے لیے ممبر بھی وہ پورے کرتے تھے. میں تو پرائم منسٹر ہاؤس ایسے ہی جاتا تھا کیونکہ وہ میں نے یونیورسٹی بنائی تھی, وہاں پر لیکچر سنتا تھا, باقی کام تو فلاں بندے کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا, فلاں کو بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا. بھئی آپ نے کس کو اپوائنٹ کیا؟ اور جو محترمہ صاحبہ نے بات کی فریال تالپور صاحب کے متعلق, تو فرق ہوگی صاحبہ کا کس کو نہیں پتہ کہ لاہور میں کیا کس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کیسے کرتی تھیں, کس طریقے سے کرتی, کسی کہنے پہ کرتی تھیں. یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ بالکل آپ لوگ تو زبزب کے دھلے, باقی سارے جو ہے نا, اگر وہ ان کے پاس آپ نے جو الزامات لگائے ہیں تو آپ جا کے عدالت میں پیش کر دیتی, ان کو سزا دلوا دیتی. باتیں کہنا اگر آج میں بیٹھ جاؤں تو میں آپ کی فرسٹ لیڈی پہ اتنی لمبی چارج شیٹ دے سکتا ہوں, لیکن میں بغیر کسی ثبوت کے نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, باتیں کرنی ہے, اپنے لیڈر کو خوش کرنا ہے تو آپ کرتے رہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ چیز ہو, میں کہتا ہوں میری پارٹی میں غلط لوگ ان کو آپ پھانسی چڑھا دیں, آپ یہ کہہ سکتی ہیں؟ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے اگر آپ یہ بات کر لیں. اب آپ کے پارٹی کے ماضی کے جو انفارمیشن سیکرٹریز تھے سوال کرتے تھے پارٹی کے اندر, ان کو کہتے ہیں شوکاز ہے کہ اس کو باہر کر دو. آج ایک بہت بڑا جو ہے ایک بریکنگ نیوز ان کی طرف سے جو ہے وہ چاند جس فواد چودھری صاحب کو نہیں وہ بھی جس فواد چودھری صاحب کو وہ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب گالیں نکال رہے تھے, آج عمران خان نے اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر کے اعلان کروایا پی ٹی آئی میں کہ اس کو تم جا کے مرکزی صدر اناؤنس کرو. نہیں, تحریک انصاف نے ایک شکوہ جو ہے یہ جمہوریت بہترین انتقام ایسے ہے
کہ جس فواد چودھری کو اوپر ضلعی گالیاں نکال رہا تھا وہ اس کو اناؤنس کر رہا کہ تم میرے جو مرکزی صدر. صحیح. یہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست ممکنات کا کھیل ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں ہوتی دیکھی ہے اور کل ہو سکتا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو عمران خان نے ووٹ دیا نہیں تھا. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں ایک بڑا جنون اعتراض ہے ان کا اور سوال ہے آپ سے. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ آف آل دا پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی جو خود تحریکیں چلاتی رہی ہے, جیل بھرو تحریک چلاتی رہی ہے, جو جمہوریت ہے اس کا حسن تو یہی ہے نا کہ آپ کے پاس احتجاج کی آپ کو اجازت ہونی چاہیے. اب جو قیمتوں کی صورتحال ہے, جو اسحاق ڈار کی پرفارمنس ہے, آپ کی پارٹی نہ اس کو اون کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار اور شہباز شریف کی نہیں, ہم اپنے محکموں کی پرفارمنس کے ذمہ دار ہیں. اور دوسری طرف جب اس پرفارمنس کے خلاف اگر عوام احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جیل بھر دیں اور ہم ان کے علاج کرا دیں گے, ہم ان کو جس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہوں نے اندر جانے تو جیل بھرو تحریک شروع کر دی ہے. جیل بھرنے تو آپ کیوں ڈرتے ہیں ہائی کورٹ آنے سے؟ نہ آتے اپنی ضمانتیں کیسے کرتے چلے جاتے جیل. انہوں نے پہلے مہم چلائی جیب بھرو تحریک کی. جب جیبیں بھر گئی ہیں اب کہتے ہیں اب جیل میں جائیں تاکہ ہمارا جو ہم نے جو کیا ہے گن جو بھی کیا ہے اس کو ہم کس طریقے سے صاف کریں, کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیں. تو اس قسم کے ہم ایکٹیویٹیز کریں. لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ آج رات کو جو ہے دوبارہ یو ٹرن کا چاند نظر آئے گا اور پھر یہ کچھ اور صبح بیان دے دیں گے کہ جی آج نہیں. لیکن میری بات سوال کے اوپر ضرور بتائیے کہ جو جمہوری ایکٹیویٹی ہے احتجاج ہے. اب میرے جواب بھی تو سن لینا. آج رات کو شاید میں نے کہا آپ کہیں ادھر سے ادھر نہ نکل. نہیں میں ادھر بھی آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آج شاید رات کو جو ہے یا کل صبح چاند نظر آ جائے یو ٹرن کا دوبارہ. نہیں شعبان کا تو نظر آ گیا ہے. ہاں تو یو ٹرن کا بھی شاید نظر آ جائے تو صبح یہ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کل لاہور میں انہوں نے کرنا ہے وہ شاید کسی اور شہر شفٹ کر دے جہاں پہ دفعہ 144 نافذ نہیں ہے یا کیا پتہ کہہ دیں کہ یار فی الحال ہم جو ہے شعبان کا چاند نظر آ گیا, ہم تھوڑا اس کو آگے کر لیتے ہیں شعبان کے جو ہے نا. تو یہ چیزیں ان میں پرانی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں بالکل کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. حکومت میں بیٹھے ہیں ہم ان کو مشورے بھی دیتے ہیں. ہمارے جو ریزرویشن ہے ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ ریزرویشن بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں. بالکل مہنگائی کا ہوا ہے. کیا اب ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم نے عدم اعتماد سے رپورٹ آئے, کیا یہ ایک دن میں مہنگائی ہے؟ ہم نے مہنگائی کا بالکل جواب دینا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جو پاکستان ہمارے حوالے کیا تھا اور ہم نہیں احتجاج کے حق پہ یہ جو رائٹ احتجاج کریں. ہم نے کیا کہا کہ ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے. یہ خود کہتے ہیں ہم سول نافرمانی کرنے جا رہے ہیں. یہی کر رہے تھے نا, بجلی کا بل جلا رہے تھے. نہیں اس صورت میں, اس احتجاج کی صورت میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اٹھا کے میاں والی اور ڈی جی خان منتقل کریں گے, دیکھیں اگر آپ سرکاری دیکھیں ہم آئندہ ایڈمیشن نہیں ملے گا کسی ہم نے دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم نے بھی لانگ مارچ کیا. ہم نے کسی سرکاری املاک کو, کسی ایک گملے کو, کسی ایک شیشے کو توڑا. یہ تو دیکھیں ان کے تو لیڈران سٹیج پہ کھڑے ہو کے جلاؤ, گہراؤ, توڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آج تھوڑا سا آپ ادھر ادھر کر لیں, دیکھیں آپ کی کیسی ٹرولنگ کرتے ہیں اور اگر خدا نخواست ادھر سے گزرے تو آپ کی بلڈنگ پہ جو ہے نا پتھراؤ بھی ہوگا. تو یہ کیا کبھی بھی انہوں نے کسی بھی ایسے غلط کام کی, ان کی لیڈرشپ یا انہوں نے کسی چیز, ہم میں تو گٹس ہیں کہ جو چیز غلط ہوئی ہم اس کو مانتے بھی اور اس کو کرٹیسائز بھی عالیہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ ان کی جرات نہیں ہے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ہمیں پارٹی سے نکال دیا. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں بڑا مختصر سا جواب چاہیے کیونکہ مجھے سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قوی امکان ہے کہ آپ کی جماعت جیل بھرو تحریک سے آئندہ چند گھنٹوں میں پیچھے ہٹ سکتی ہے. ایک اور یو ٹرن ہونے والا ہے. نہیں چاند نظر آنے والا ہے. میں یو ٹرن نہیں کہہ رہا, ویسے یو ٹرن. مجھے انہیں کہ ذرا جلدی سے بات کر لینے دیں. پہلی تو بتا دیں مجھے چھوڑ دیں, مجھے میری پارٹی باہر نکالے گی یا نہیں نکالے گی. آپ نے مصطفیٰ کھوکر اعتزاز احسن لطیف کھوسا کے ساتھ جو کیا نا وہ آئی اوپنر ہے سب کے لیے. اور پھر آپ ہی کی پارٹی کی جو آپ ہی کی حکومت کی جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے ہی بتایا ہمیں تو کہ آپ کی حکومت تو 28 نومبر کے بعد آئی ہے. اور پیسے مانگنے تو آپ کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف یہاں پر دبئی بھی جا چکے ہیں, وہ تو سعودیہ بھی جا چکے ہیں. اس لیے یہ ساری باتوں کے تانے آپ ہمیں دینا چھوڑ دیں. اب آ جائیں, آپ نے جو یہ بات کیا ہم یو ٹرن لیں نہ لیں, مجھے یہ بتا دیں آپ لوگ ڈوب مرو تحریک کب شروع کریں گے اپنی پرفارمنس کے اوپر, ایکسپورٹس کم کرنے کے اوپر, ریمیٹنسز کم کرنے کے اوپر, عوام کو رولنے کے اوپر, تاجروں کو رولنے کے اوپر, کسان کو آنسوؤں سے رلانے کے اوپر, آٹا مہنگا کرنے کے اوپر, چینی ناپید کرنے کے اوپر, بجلی نہ لانے کے اوپر اور گیس کی بندش کرنے کے اوپر ڈوب مرو
तहरीक तो आप लोगों को करनी चाहिए। आपका इलाज करने के बाद ही करेंगे। करेंगे, मुझे उसकी भी डेट दे दें, क्योंकि उस पे तो आप लोग यू टर्न पे यू टर्न ही लेंगे जिस तरह से आप इलेक्शन पे यू टर्न ले रहे हैं। हमारे यू टर्न को छोड़ दें, हमारे यू टर्न की बजाय अब तो मुझे लगता है यू टर्न की बजाय आप लोग जो बातें करते हैं ना, इलेक्शन से देखिए, इलेक्शन से कौन भाग रहा है? ये गए लाहौर हाई कोर्ट, इलेक्शन से तो ये भाग रहे हैं। पहले तो इनका लीडर लड़ रहा था, फिर ये लड़ रहे हैं, फिर हाई कोर्ट से इन्होंने अभी स्टे ले लिया कि हमारे इस्तीफे वापस कर दिए जाए। ये रो रहे थे ना कि हमारे इस्तीफे कबूल करो। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर ये तगड़े हैं, इमरान को लड़ाए इलेक्शन, ताकि इसको पता चल जाए ज़मीन इलेक्शन में होता क्या है। और जहाँ तक हमारी तहरीक है वो आपका इलाज करने के बाद ही शुरू करेंगे। लेना एक सेकेंड, क्या हो गया, इतने जज्बाती क्यों आप हो गए? आपने कहा जी, अच्छा, आपने वो जो आपको स्क्रिप्ट में भी पूरा खत्म नहीं हुआ? बगैर कॉल के ना गमला टूटा, ना पत्थर पड़ा, ना कुछ हुआ। लोग अपने लीडर के साथ फूलों की पत्तियां लेकर, फिर आपने हमें मरियम नवाज समझा है कि हम आप पे पत्थर मारेंगे, या आपने PMLN पर समझा है कि सुप्रीम कोर्ट की ईंटें तक उखाड़ के हम ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये पार्टी मौजूद तरीके से एहतजाज करना जानती है, 126 दिन का धरना भी देना जानती है, 25 मई को मारें खाना भी जानती है, पर्चे करवाना भी जानती है। ये वो वाला बर्गर क्राउड, इसे आप बिल्कुल मत समझे। हमने अच्छा, कहा है हम दे रहे हैं, किसने कहा आप बर्गर हैं? हम देखते हैं आप में कितना दम है और कितने दिन हमें बर्दाश्त करते हैं आप। कुंडी साहब, हम आपकी बिल्कुल मेहमान नवाजी करेंगे। अगर आप जेलो बदतर तहरीक शुरू करेंगे, बिल्कुल, अगर हमारी सिंध में हुकूमत, अगर आप वहाँ पर हमें खिदमत का मौका देंगी तो बिल्कुल आपकी खिदमत हम करेंगे, इलाज भी करेंगे। अगर कोई बीमार होगा कोई, उसमें काफ़ी वक्त है, बहुत शहरों से गुजर कर सिंध पहुँचेंगे ये लोग। बहरहाल जी, देखिए सूरत हाल इस वक्त मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से। कुंडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद दिनों के बाद आपको खबर पता चलेगी कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक मरतबा फिर अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं, एक ऐसे वक्त में जब वाज़े तौर पर अमेरिका, ख़ास तौर पर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन डिफीट रशिया और कंटेन चाइना का मिशन लेकर काम कर रही है। इसके बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि इस वक्त बड़ा एक्टिवली काम हो रहा है कि चीन के जो करीबी इत्तेहादी हैं उनसे दूर कर दिया जाए चीन को, और पाकिस्तान के दरमियान एक के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुलाकातें ये क्या पता देती हैं। एम्बेसडर अब्दुल बासित से इसके हवाले से बात करेंगे। बासित साहब, एक के बाद एक मुलाकात हो रही है। हमारे वज़ीर ख़ारजा इतना वक्त पाकिस्तान में नहीं गुजार रहे और अपने दफ्तर ख़ारजा में नहीं गुजार रहे, अमेरिका के साथ मुलाकातें। अभी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन्स पर भी लिंडसे ग्राहम से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये पहले भी हुई थी। आपको इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से याद आया कि हमने बहुत कोशिश की, हमारे सफारत खाने ने वाशिंगटन DC में और यहाँ भी, कि कोई मुलाकात हो जाए एंटनी ब्लिंकन से, जो कि नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। देखिए, कोई भी ज़ी शऊर पाकिस्तानी ये नहीं कहेगा कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए। हमें लिमिटेशंस का इदराक होना चाहिए कि किस हद तक ये ताल्लुकात जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिक तो हो नहीं सकते, ये ट्रांजैक्शनल है, हमने इसको मैनेज करना है। और ये इस हवाले से बासित साहब, ट्रांजैक्शनल तो ये ताल्लुक है ना, हाँ, कि हमें ये चाहिए, आप ये देंगे, हम उसके बदले में ये देंगे। इस वक्त गिवन द सिनेरियो के जहां पर रशिया को डिफीट करना, हराना चाहता है यूक्रेन में अमेरिका, और चाइना को कंटेन करना चाहता है, पॉसिबली अमेरिका की दो क्लियर डिमांड्स क्या हो सकती हैं पाकिस्तान से? मैं यही कह रहा हूँ ना, पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के जिस तरीके से हम एक लिहाज से मैं कहूँ ओवर ड्राइव पे चले गए हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में। वो ठीक है, उस ट्रेजेक्ट्री को ठीक करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन 4-5 चीज़ों का ख्याल हमें ज़रूर रखना है। पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ। अगर ये ताल्लुकात जो हम इस वक्त ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस विद चाइना, तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें चीज़ों का एहसास ही नहीं है कि क्या दुनिया किस तरफ जा रही है।
دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ بڑی اہم ہے، یوکرین کانفلکٹ کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، دنیا کے جو پریس سے بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو میری جو باب اختیار ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ایک ہم نے اسٹیٹمنٹ تو ایشو کر دی اسلام آباد ڈائیلاگ جب ہوا اپریل میں، لیکن ان چیزوں سے گریز کریں جو آپ کے ریجن میں آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ باسط صاحب تیسری بات گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا یہ جو سفارتی لبادہ ہے نا، اس کو ہٹا کے کوئی تھوڑا سا، میں صحیح بات، آپ کے پاس خبر ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، تھوڑا سا بتا دینا انفارمڈ سرکلز میں کیا چیم گوئیاں چل رہی ہیں۔ چین خوش ہے پاکستان اور امریکہ کے رابطوں پہ؟ چین خوش نہیں، چین دیکھیے خوش اس لیے نہیں ہے کہ چین دیکھ رہا ہے بڑا کلوزلی ہمیں اس وقت، اور چین کے بڑے تحفظات ہیں، خاص طور پہ پچھلے 1-2 سال سے یہ معاملات چل رہے ہیں، جس طرح ہم سی پیک کو ہم آگے لے کر نہیں جا پا رہے، جس طریقے سے جو ایکسپیکٹیشن تھی چین کی وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم چین کو نیچرلی ہم چیزیں دیں، یہ ایک میوچل بینیفیشل ریلیشن شپ ہمارا ہے ان کے ساتھ۔ جو دوسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا نا، افغانستان ہمارے لیے بڑا سیریس معاملہ ہے۔ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہم جا کر واشنگٹن ڈی سی میں یا میونس سیکیورٹی کونسل میں دے رہے ہیں، سیکیورٹی کانفرنس میں، اس سے ہم اپنے آپ کو کابل اور اسلام آباد کے درمیان مزید پرابلمس کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنا ہی ہے، مینیج ہی کرنا ہے، تو کم از کم یہ بھی تو ان سے کہیے نا کہ ہمارے جو بنیادی سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، اسپیشلی ہمارے بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو کشمیر کا تنازع ہے، اس کو ہم کس طرح حل کریں۔ پھر جو آپ کوڈ کا حصہ بنایا ہوا ہے آپ نے، وہ صرف ایشیا پیسیفک کے لیے تو نہیں ہے نا۔ جو اس قسم کے ہتھیار یو ایس اور دوسرے رافیل وغیرہ ایئرکرافٹ جو دیے جا رہے ہیں بھارت کو، وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہو۔ پھر خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ نے پاکستان کے خلاف نہیں استعمال نہیں کرنے۔ اب جو بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ ہے، اس میں ریئل ٹائم سیٹلائٹ ویو تک ایکسس ہے انڈیا کا، بہت مطلب میں کہ لائن آف کنٹرول کے اس جانب کیا موومنٹ ہو رہی ہے، کیا انسٹالیشن ہے، اس کا ریئل ٹائم ایکسس ہے انڈیا کے پاس۔ ہم بالکل ان چیزوں لنکرز لگا کر اگر ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم نے یو ایس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے، اور ان چیزوں پہ ہم کچھ نیگوشیٹ نہیں کر رہے امریکہ کے ساتھ، تو پھر اس ریلیشن شپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے ڈر صرف یہ ہے کہ اس پروسیس میں ہمیں وہاں سے بھی کچھ نہ ملے اور ہم یہاں بھی اپنے لیے پرابلمس کریٹ کریں۔ دیکھیے نا، انویسٹمنٹ ہے وہ لائیے، اپنا جو انڈسٹریل بیس ہے اس کو بڑھائیے تاکہ آپ کی ٹریڈ بڑھے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، لیکن کوشچن یہی ہے کہ یوکرین کے معاملے میں تھوڑی سی ذرا احتیاط کیجیے گا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے گا۔ باسط صاحب جو ہیں وہ گریز کا مظاہرہ کر رہے ہیں، باسط صاحب جو ہیں وہ بات نہیں کر رہے، لیکن اس وقت اسلام آباد کے شہر اقتدار کا جو انفارمڈ سرکلز ہیں وہاں پر بڑی ایکٹیو اس وقت چیم گوئیاں چل رہی ہیں یوکرین والے معاملے پر، پاکستان چائنا ریلیشن شپ کے حوالے سے، پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ ایک بات واضح ہے کہ جو بائیڈن نے صدر بننے کے بعد جب 4 فروری 2021 کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا، تو وہاں پر انہوں نے واضح کر دیا کہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنی الائنسز کو ریپیئر کریں گے، نئے اتحاد بنائیں گے، اور چین کا جو ان کا سب سے سیریس کمپیٹیٹر ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ، امریکہ کا ایک کے بعد ایک قدم یہی اشارہ کرتا ہے کہ تمام تر کوششیں اسی حوالے سے ہو رہی ہیں، چاہے وہ G7 کا کاربس بے میں ہونے والا اجلاس ہو، برسلز میں نیٹو کی سمٹ، پھر سال 2022 میں میڈرڈ کی نیٹو سمٹ، اور شلوسلماؤ جرمنی بیویرین ایلپس پر بیٹھ کر جب G7 نے دنیا کی طاقتور ترین، امیر ترین اور جدید ترین جمہوری قوتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے چین کو آئسولیٹ کرنا ہے، چین کو تنہا کرنا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کو قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوں گے۔ پاکستان کا مستقبل سب کو معلوم ہے، چین کے ساتھ جڑا ہے۔ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے، اس میں پاور کا مرکز جو ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ میں منتقل ہونا ہے۔ ایک ایسے وقت میں پاکستان کو اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ بہت کاشیسلی لینے چاہیے۔ یہ تھی جناب آج کا پروگرام۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مجھے اور امبیسڈر عبدالباسط صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔